अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे मुअज़्ज़िज़ और प्यारे दोस्तों। आज का किस्सा इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक है। बग़ैर वक्त ज़ाया किए बात शुरू करते हैं। एक बार इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास एक दफ़ा यहूदियों का एक जमात आई और वो यहूदी जानते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, यानी कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। तो वो अपने तौर पर नादान बेवकूफ़ ये सोच कर आए थे कि अगर किसी तरह हमने हज़रत अली को, इमाम अली अलैहिस्सलाम को इल्मी तौर पर शिकस्त दे दी तो इसका मुसलमानों के ऊपर बहुत ज़्यादा गलत असर पड़ेगा। तो आप अपने जहन में ये बात लाइए ज़रा कि दूसरे अंबिया कराम के पास जब लोग जाते थे और एक प्लानिंग के तहत जाते थे कि हम किसी तरीके से प्लानिंग कर करके जाते थे कि हम किसी तरीके से अगर इनको इल्मी तौर पर शिकस्त दे दें तो हमारा पलड़ा जो है वो भारी हो जाएगा। तो इन बेवकूफ़ यहूदियों की जो जमात थी वो भी यही सोच कर आई थी कि अगर हमने इल्मी बुनियाद पर मौला अली को शिकस्त दे दी तो हमारा पलड़ा जो है वो भारी हो जाएगा, हमारी जो है वो फतेह के हर तरफ झंडे गाड़े जाएंगे और डंका बजेगा हमारा हर तरफ। तो उन्होंने मंसूबा ये बनाया कि हम जो सवाल करेंगे वो इनकी किताब यानी कि कुरान से नहीं बल्कि अपनी किताब तौरात से करेंगे। तो उन्होंने सोचा ये कि अगर इमाम अली अलैहिस्सलाम राज़ी हो जाएं उनकी किताब से सवालात के जवाब देने में, सिर्फ वो हामी भर ले इस बात की कि हाँ मैं तैयार हूँ आपके सवालात के जवाबात देने के लिए, तो यही हमारी बहुत बड़ी फतेह होगी। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि हज़रत अली आका अलैहिस्सलाम को मानते हैं और आका अलैहिस्सलाम के ऊपर कुरान करीम नाजिल हुआ है। तो जब हम उनसे सवाल करेंगे तौरात के बारे में और जवाब भी हम तौरात के हवाले से ही मांगेंगे तो यकीनन वो नहीं दे पाएंगे। यही उनका मेन पॉइंट था, यही उनका मेन पॉइंट ऑफ व्यू था कि वो हमारे सवालात के जवाब नहीं दे पाएंगे तौरात के हवाले से। तो उनका एक मास्टरमाइंड बंदा था जिसको तारीख ने नाम दिया है रासल जालूत। उसकी क़यादत में ये जमात हज़रत अली की खिदमत में हाजिर हुई और अगर अर्ज़ करने लगे, या अली, हमने आपके इल्म का चर्चा बहुत सुना है। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा तो क्या तस्दीक करने के लिए आए हो आप लोग अपने तौर पे? तो उन्होंने कहा कि हम आपके पास कुछ सवालात करने के लिए आए हैं, अगर आप जवाबात दे दें अपनी तौरात के हवाले से, और अगर आपने इन सब लोगों के सामने, ये जितनी भी आपकी मजलिस है, जितने भी आपके दोस्त बैठे हैं आपकी कचहरी में, अगर आपने इनके सामने जवाब दे दिया, अकेले में नहीं इनके सामने हमें जवाब दे दिया, तो हम आपको बाबुल इल्म यानी कि इल्म के शहर का दरवाज़ा मान लेंगे। और इमाम अली अलैहिस्सलाम उनका यह सवाल सुनकर मुस्कुराए, उनकी ये डिमांड सुनकर मुस्कुराए और फरमाया, ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी है, जहाँ से चाहो जैसे चाहो सवाल कर सकते हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं इस बात से, और आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। क्या बात है मौला अली की, क्या शान है उनकी, सुभान अल्लाह। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे यहूदियों के सवालात और उन सवालात से आगे इन सवालात के सवालात और इमाम अली अलैहिस्सलाम के सवालात के जवाबात और सवालात के जवाबात बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ मौला करीम ने, मौला अली अलैहिस्सलाम ने उनको जवाबात दिए। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अभी मैंने आप लोगों के सवालात सुने नहीं हैं, मैंने हामी ज़रूर भर ली है कि मैं आपके सवालात के जवाबात आपको दूंगा। मैंने अभी सवालात के जवाबात दिए नहीं हैं, ना ही सवालात
سنے ہیں، نہ ہی مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ کیا سوالات لے کر آئے ہیں، کیا پلاننگ کر کے آئے ہیں۔ لیکن اگر میں نے آپ کے سارے سوالات کے جوابات آپ کو دے دیے تو آپ لوگ جتنے بھی اس جماعت کے لوگ ہیں سب اسلام قبول کر لیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ ان بیوقوفوں نے یہ سوچ کر یہ کہا کہ ہم ہی بھر لیتے ہیں، کیونکہ ہم جو سوالات کریں گے ان سوالات کے جوابات امام علی علیہ السلام دے ہی نہیں پائیں گے، اور جب سوالات کے جوابات وہ نہیں دے پائیں گے تو ہمیں اسلام جو ہے وہ قبول کرنا ہی نہیں پڑے گا۔ کیونکہ اگر وہ سوالات کے جواب آپ دے دیں گے تو پھر ہمیں یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ جس ہستی کو آپ مانتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ مانتے ہیں، وہ واقعی کوئی عام ہستی نہیں ہے، کوئی عام شخصیت نہیں ہے، واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے منتخب پیغمبر ہیں ان کے، کہ جو علم دوسرے انبیاء کے پاس تھا وہی علم ان کے پاس ہے، اور وہی علم کا شہر جس کا دروازہ آپ ہیں وہ سچا ہے۔ ہمیں ماننا پھر ہی پڑے گا، ہماری مجبوری تبھی ہے ماننا کہ اگر ہمارے سوالات کے جوابات آپ بالکل صحیح دے دیں۔ تو ان کے معاملات طے ہو گئے، لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، لوگ دو جوک در جوک وہاں پہ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے اور دیکھنے لگے کہ آج پتہ چلے گا کہ کس کا علم جو ہے وہ زیادہ ہے۔ لوگ کثرت کے ساتھ آ کے جمع ہو گئے وہاں پہ اور دیکھنے لگے، مجلس کی ایک صورت، ایک شکل بن گئی، کیا معاملات ہوں گے۔ اور یہودی عالموں کا جو سردار تھا راس الجالوت، اس کے اور اس کی جماعت کے دوستوں جو اس کے ساتھ تھے، ان کے چہروں کے اوپر مسکراہٹ آ گئی یہ سب کچھ دیکھ کر۔ ابھی سوال جواب کا معاملہ شروع نہیں ہوا لیکن ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ، ایک ہنسی تھی، ایک فاتحانہ خوشی تھی ان کے چہروں کے اوپر۔ مگر وہ اتنے بیوقوف تھے کہ یہ بات بھول گئے کہ ان کے سامنے فاتح خیبر بیٹھے ہیں، امام علی بیٹھے ہیں، علم کے شہر کا دروازہ بیٹھے ہیں۔ اور یہودی عالم نے بھرے ہوئے مجمع کی طرف دیکھا اور بڑے ہی علمی تکبر کے ساتھ پہلا سوال امام علی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اور یہاں سے سوالات اور جوابات کے سلسلے کا پہلا سوال شروع ہوتا ہے۔ اور وہ پہلا سوال جو اس نے کیا وہ یہ تھا کہ یا علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے۔ جب اس یہودی نے یہ سوال کیا تو مجمع کا ہر شخص اس سوچ میں ڈوب گیا، اور ہر اہل کتاب اور اہل علم شخص اس سوچ میں ڈوب گیا کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، ہر چیز اللہ کے لیے ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے لیے نہ ہو۔ کیونکہ وہ مالک کل ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری کائنات میں کوئی ایسی چیز ہو جو اس کے لیے نہ ہو۔ امام علی علیہ السلام نے مجمع کی طرف ایک نظر دوڑائی اور راس الجالوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا، اور بغیر وقت ضائع کیے فرمایا کہ وہ جو چیز اللہ کے لیے نہیں ہے وہ شرک ہے، کیونکہ اللہ ہر چھوٹے بڑے شرک سے پاک ہے۔ فرمایا کہ وہ پاک ہے اور وحدہ لا شریک ہے۔ تو جب مجمع نے مولا علی سرکار کا یہ جواب سنا تو ان کے منہ سے بے ساختہ واہ واہ نکلنا شروع ہو گئی۔ پھر اس یہودی عالم نے دوسرا سوال کیا۔ سوال نمبر 2 یہ تھا کہ یا علی، یہ بتائیے وہ کون سی جگہ ہے جہاں خدا ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا خدا ہر جگہ ہے۔ تو یہودیوں کی جماعت نے کہا نہیں، اس سوال کا جواب آپ ہماری کتاب میں سے دیجئے۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو ٹھیک ہے، اپنی کتاب توریت کو کھولیے، اس کا فلاں صفحہ کھولیے اور فلاں سطر کھولیے، اور اس میں دیکھیے کیا اس میں نہیں لکھا ہوا کہ ایک فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر عرض کی کہ یا موسیٰ، میں 7ویں آسمان کے اوپر
अर्श से आया हूँ। और दूसरा फरिश्ता एक और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? तो उस फरिश्ते ने कहा कि ए मूसा, मैं ज़मीन की आखिरी तह से आया हूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम जो आसमानों से, सातवें आसमान के ऊपर से, अर्श से आए हो, वहाँ तुम्हारे सबसे ज़्यादा करीब कौन था और कौन मौजूद था? तो उस फरिश्ते ने कहा कि वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौजूद था और मेरे सबसे ज़्यादा करीब था। और मौला अली ने उस फरिश्ते से पूछा जो ज़मीन की तहों में से आया था, आखिरी तह में से आया था, उससे पूछा कि बताइए कि ज़मीन की आखिरी तह में कौन सबसे ज़्यादा आपके करीब था और कौन वहाँ मौजूद था? तो उस फरिश्ते ने भी यही कहा कि वहाँ पर मेरे सबसे ज़्यादा करीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौजूद था और सिर्फ़ वहदहू ला शरीक वहाँ पर मौजूद था। बस मालूम हुआ कि आसमानों की बुलंदियाँ हों या ज़मीन की गहरी तहें हों, अल्लाह ताला हर जगह, खुदावंद ताला हर जगह मौजूद है और सबसे ज़्यादा करीब है। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उनको उन्हीं की किताब तौरात से जवाब दिया। ये वो मौका था जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह सबसे ज़्यादा पाक है और वही ज़ात है जो कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद है। खैर, यहूदियों ने तीसरा सवाल किया और वो तीसरा सवाल ये था कि या अली बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो खुदा के करीब, अल्लाह पाक के करीब नहीं है। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर चीज़ मेरे रब की दस्तरस में है, हर चीज़ के ऊपर वो कादिर है। सिर्फ एक चीज़ जिसे जुल्म कहा जाता है उसका मेरे रब से कोई लेना देना नहीं है। उस जुल्म को मेरे अल्लाह पाक के करीब होने की कोई वजह मौजूद नहीं है और वाहद वो चीज़ है जुल्म जो मेरे रब के करीब नहीं है, क्योंकि मेरा रब हर हकदार को उसका हक देता है और उसके हक से ज़्यादा उसको देता है। इतना देता है कि अगर कोई शख्स पूरी ज़िंदगी गुनाहों में लथपथ और गुनाहों की ज़िंदगी गुजार के उसके पास आ जाए और उससे तौबा करे तो वो उसको भी माफ़ कर देता है। तो फरमाया जुल्म मेरे रब के करीब नहीं है, मेरे रब से बहुत दूर है। तो रासल जालूद ने पै दर पै अपनी शिकस्त के बाद अपनी रफ्तार को चेंज किया, अपने अंदाज को चेंज किया, अपने अंदाज को तब्दील किया। अब ये इल्मी की बजाय तारीख़ी सवालात की तरफ अपना रुख मोड़ने लगा, अपना रुख उसने तब्दील किया और अर्ज़ करने लगा, अच्छा ठीक है, तो फिर वो चश्मा बताइए, वो चश्मा हिस्ट्री यानी कि पिछले वाक़यात के बारे में पूछने लग गया, हिस्ट्री पूछने लग गया। वो चश्मा बताइए जो इस ज़मीन पे पहली बार जारी हुआ। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसको छोड़ो, क्या मैं तुम्हें ये ना पहले बता दूं कि तुम्हारे दिल में क्या है? सच बताओ, क्या तुम्हारे दिल में ये नहीं है कि वो चश्मा बैतुल मुक़द्दस की एक चट्टान के नीचे है? यही है ना तुम्हारे दिल में? और जब उसने ये बात सुनी तो सुन के हैरान हो गया और बेख्तियार उसके मुंह में से निकला हाँ। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि करने के लिए तुम सवाल आए हो, लेकिन आज अपनी इस्लाह करके जाओ यहाँ से कि पहला चश्मा वो नहीं है जिसे तुम लोग समझ कर बैठे हो, बल्कि पहला चश्मा वो है जिससे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने पानी पिया और यही वो चश्मा है जिससे आबे हयात जारी है। ये है पहला चश्मा, इस्लाह कर लो आज आप। जब उसने ये जवाब सुना और परेशान हो गया, फिर उसने इससे भी ज़्यादा तारीखी सवाल किया। उसने सवाल किया कि बताइए या अली, वो कौन सा पत्थर है जो सबसे पहले आसमान से उतारा गया? तो सवाल का जवाब देने से पहले फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यकीनन तुम्हारे नज़दीक
بیت المقدس میں موجود وہ پتھر ہے جس کے بارے میں تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ وہاں پر نصب کیے جانے والا سب سے پہلا پتھر ہے، لیکن تم یہ بات کیوں بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کئی قدیم ہے اور اس میں موجود حجر اسود اسی وقت آسمان سے نازل کر کے اس میں نصب کیا گیا تھا جب خانہ کعبہ تعمیر ہوا تھا، وہ ہے سب سے پہلا پتھر۔ تو یہ ہے میرے مولا کا مقام کہ سوال کرنے والے آئے ہوئے لوگوں کو، یہودیوں کو بھی اصلاح کر رہے ہیں اور ان کی اصلاح کر رہے ہیں۔ کیا کہنا ہے میرے مولا کا؟ وہ یہودی مسئلے میں پڑ گئے کہ ہم تو سوالات کے جوابات پوچھنے کے لیے آئے تھے، کہنے لگے ہم یہاں پر امام علی علیہ السلام سے سوالات پوچھنے کے لیے آئے تھے، لیکن امام علی علیہ السلام نہ صرف ہمارے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں بلکہ جو ہمارا عقیدہ غلط تھا اس کی بھی اصلاح کر رہے ہیں۔ کہ پہلے ہمارے غلط عقیدے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کیا غلط تھا اور کہاں پہ ہم لوگ غلط ہیں، اور اس کے بعد اس کی اصلاح بھی فرماتے ہیں اور ہمیں اس کا صحیح جواب بھی دیتے ہیں، اور اتنی دلیل کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے ہم سب میں سے کسی کے پاس اس کا جواب دینا ممکن ہی نہیں رہتا۔ تو مجمع ابھی بھی سمجھ رہا تھا کہ وہ یہودی ہیں، لیکن امام علی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ ان کی یہودیت مولا علی کی کرم نوازی کی وجہ سے، ان کے علم کی وجہ سے، ان کی محبت، ان کی شفقت کی وجہ سے ختم ہوتی جا رہی تھی۔ امام علی علیہ السلام ان کو اسلام کے قریب کرتے جا رہے تھے۔ اس کے بعد ان یہودیوں نے ایک اور سوال پوچھا، اگر میں اپنی زبان میں کہوں تو بہت ہی سائنسی سا سوال پوچھا کہ یا علی بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہر وقت کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم غور نہیں کرتے؟ اگر تم ماہ و سال پر غور کرو تو خود ہی اس بات کا جواب مل جائے گا کہ کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، اس طرح ہی ہر رات اگلی رات سے چھوٹی بڑی ہوتی ہے، یہ وہ چیز ہے جو برابر نہیں ہے۔ تو گفتگو آگے بڑھی، یہودیوں نے اگلا سوال پوچھا کہ کیا زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے؟ کیا کائنات میں کوئی چیز ایسی بھی موجود ہے جو زندہ تو ہے مگر سانس نہیں لے رہی؟ اس سوال کو سن کے پورا مجمع ایک بار غور و فکر کے سمندر میں ڈوب گیا کہ وہ اپنی سوچ میں جواب ڈھونڈتا، لیکن جب اس کا جواب نہیں ملتا تو وہ مایوس ہو جاتا، پھر سوچتا، اس مجمع میں ہر شخص پھر سوچتا اور سوال کا جواب خود سے سوچتا، اور جب وہ معیار کے اوپر پورا نہیں اترتا تو اس کو رد کر دیتا، اور مولا علی سرکار کے چہرے کی طرف ہر اس مجمع کا شخص جو ہے وہ دیکھتا اور امام علی علیہ السلام کے جواب کا منتظر ہوتا۔ اور امام علی علیہ السلام لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ دوڑا لو اپنے گھوڑے کتنے دوڑانے ہیں۔ اس لیے سرکار ان کے چہروں کی طرف متوجہ تھے اور وہ امام علی علیہ السلام کے چہرے کی طرف متوجہ تھے۔ تو امام علی علیہ السلام نے آخر ان کو جواب دیا کہ کتاب میں لکھا ہے نا کہ صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، حالانکہ نہ صبح روح رکھتی ہے نہ سانس لیتی ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایگزسٹ تو کرتی ہے لیکن سانس نہیں لیتی ہے۔ تو اس کے بعد اگلا سوال پوچھا کہ بتائیے یا علی، اس زمین پر وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر سورج کی کرنیں ایک بار تو پڑی لیکن اس کے بعد دوبارہ نہیں پڑی؟ بہت عجیب سا سوال تھا کہ زمین کا وہ حصہ، وہ مقام جہاں پر سورج کی کرنیں ایک بار تو پڑی لیکن اس کے بعد نہیں پڑی۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، یہ وہ جگہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ گزرے تو اللہ کے حکم کے ساتھ وہ دریا دو حصوں میں بٹ گیا، اور جب
حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہاں سے گزر رہے تھے تو وہ جو رستہ تھا اس رستے کے اوپر اس وقت سورج کی کرنیں پڑیں، اس کے بعد آج تک نہیں پڑی۔ اگلا سوال کیا کہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں، اور وہ دو کون سی چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، آسمان اور زمین کی طرف دیکھو، وہ تمہیں کبھی غائب نظر نہیں آئیں گے، وہ ہمیشہ حاضر رہتے ہیں۔ اور موت اور زندگی کے بارے میں ڈھونڈو، ان کے بارے میں تمہیں کبھی بھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کہاں ہیں اور کب آ جاتے ہیں۔ اگلا سوال، وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے؟ خالق خود اللہ ہے لیکن اللہ اس کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ تو امام علی علیہ السلام نے بغیر کسی وقفے کے، بغیر وقت ضائع کیے، ایک کے بعد ایک سوالات کے جوابات دینے شروع کر دیے اور فرمایا، حضرت موسیٰ کے عصا کا خالق خود اللہ تعالیٰ ہے، اور اس عصا کے بارے میں سوال کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی تھا۔ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ نے بنایا اور اسی کے بارے میں سوال کیا۔ اگلا سوال، بیت اللہ کا طواف ذی حیات کرتے ہیں، جو زندہ ہوتے ہیں، جن کے اندر حیات ہوتی ہے، اور وہ کرتے ہیں جو جن ہوں اور ملائکہ فرشتے ہوں۔ یا علی، کیا کسی بے جان چیز نے بھی طواف کعبہ کیا ہے جو جاندار نہ ہو، طواف کعبہ کیا ہو؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں ہے، وہ چیز حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے کہ جب وہ خانہ کعبہ کے مقام پر وہاں پہنچی تو اس نے خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگا کر طواف کیا، اور وہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک بے جان چیز ہے، اور اس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ میری دال نہیں گل رہی، مجھے شکست پہ شکست ہو رہی ہے، تو اس نے اپنا آخری کارڈ کھیلنے کے بارے میں سوچا، اور اس نے اپنا آخری کارڈ کھیلا، اور اس نے کہا کہ یہ میرا آخری پتہ ہے، اور اپنے طور پر سوچ بھی رہا تھا کہ اب میں یقیناً کامیاب ہو جاؤں گا، اور عرض کیا، یا علی میں کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں، ان کے جوابات دیجیے گا بنا کسی وقفے کے۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں پوچھو۔ تو سوالات اور جوابات کا آغاز ہوا۔ پوچھتا ہے، یا علی بتائیے وہ کون سا ایک ہے کہ جس کا دو نہیں؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے اور اس کا دوسرا نہیں۔ اس نے پوچھا کہ کون سے دو ہیں کہ جس کا تیسرا نہیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دن اور رات 2 ہیں، ان کا تیسرا نہیں۔ اس نے پوچھا کہ وہ کون سے 3 ہیں کہ جس کا چوتھا نہیں؟ تو فرمایا لوح و قلم اور کرسی 3 ہیں، ان کا چوتھا نہیں۔ پوچھا کہ وہ کون سے 4 ہیں جن کا 5واں نہیں؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا توریت، زبور، انجیل اور قرآن، یہ 4 ہیں۔ تو پوچھا کون سے 5 ہیں جن کا چھٹا نہیں کوئی؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا وہ 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، جس کا چھٹا نہیں کوئی۔ عرض کیا، یا علی بتائیے وہ 6 کیا ہیں جن کا 7واں نہیں کوئی؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ 6 وہ دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کی، تو اس کا 7واں نہیں کوئی۔ تو پوچھا وہ مجھے 7 بتائیے کہ جس کا 8واں نہیں کوئی؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب نے 7 آسمان بنائے ہیں کہ جن کا 8واں نہیں کوئی۔ تو پوچھا وہ مجھے 7 بتائیے کہ جس کا 8واں نہیں کوئی؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب نے 7 آسمان بنائے ہیں کہ جن کا 8واں نہیں کوئی۔ تو پوچھا مجھے وہ 8 بتائیے کہ جس کا 9واں نہیں کوئی؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، اس کا 9واں نہیں کوئی۔ تو عرض کیا، یا علی ہمیں بتائیے کہ وہ 9واں کیا ہے جس کا 10واں نہیں کوئی؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں یاد ہوگا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے کافر تھے، ان کا 10واں نہیں کوئی۔ عرض کیا، یا علی بتائیے
وہ کون سا 10 ہے کہ جس کا 11واں نہیں کوئی؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر حج کے موقع پر قربانی نہ کی جائے تو 7 روزے حرم میں اور 3 روزے گھر پر رکھنے کا حکم ہے، یہ 10 ہیں، ان کا 11واں نہیں کوئی۔ وہ سوالات جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس نے پوچھا کہ بتائیے کہ وہ 12 کون سے ہیں کہ جن کا 13واں نہیں کوئی؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ 12 مہینے ہیں سال کے، ان کا 13واں نہیں کوئی۔ عرض کیا یا علی وہ 13 بتائیے کہ جس کا 14واں نہیں کوئی؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب میں دیکھا تھا 11 ستارے اور ایک چاند اور ایک سورج، وہ 13 تھے، ان کا 14واں نہیں کوئی۔ جب وہ سوالات کرتے گئے اور امام علی علیہ السلام ان کے سوالات کے جواب دیتے گئے، مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس چیز کا پتہ چلا کہ یہودی جو ہے ان کو شکست ہو گئی ہے۔ تو مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک یہودی نے امام علی علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا علی اتنی جلدی سے سوالات نہیں ہو رہے جتنی جلدی سے آپ جواب دے رہے ہیں، لگتا تو ایسے ہے جیسے کہ آپ کو ان سارے سوالات کا اور ان کے جوابات کا پہلے سے ہی معلوم تھا۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے عرض کیا یا علی میری خوش قسمتی ہے۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ تو اس نے عرض کیا یا علی میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے بغیر سوچے سمجھے اتنی جلدی سے جواب کیسے دے دیا؟ تو اس نے مسکرا کر کہا یا علی میں جانتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، تو اس میں سوچنے والی بات کون سی ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے تم جانتے ہو کہ تمہارے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں اور تم نے بلا اختیار جواب دے دیا، ایسے ہی میں بھی ان سوالات کو اور ان سوالات کے جوابات کو بہت باریکی سے قریب سے جانتا ہوں، تو میں کیسے نہ جواب دیتا ان کا۔ بس اتنا سننا تھا کہ تمام مجمع کے افراد ان کے چہروں کے اوپر ایک مسکراہٹ کھل اٹھی اور امام علی علیہ السلام نے ان یہودیوں کی اصلاح کی۔ تمام مجمع والوں کا، جہاں مسلمان یہ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں سوالات کے جوابات دیے جائیں گے یا نہیں دیے جائیں گے، ان کا سر فخر کے ساتھ بلند کر دیا۔ تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو کمنٹ میں ضرور کریے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔